नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स, हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। यौम आज़ादी और उसी आज़ादी के दिन को मनाने के लिए, उसकी खुशी के लिए आज जगह जगह पर इस तरह के परचम लहराए जाते हैं। बेदर की मरूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम रशीदिया में यौम आज़ादी के मौके पर सदर उबानी अलहाज मोहम्मद रशीद मालिक सुना स्टोन करेशर जिनवादा बेदर ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मौलाना शरीफ कासमी, मौलाना मुफ्ती सिराज अल-दीन निज़ामी, दारुल उलूम के मुफ्ती जाबिर कासमी में यौम आज़ादी पर खिताब किया। सेक्रेटरी कारी नजीबुल्लाह मौलाना मुस्तकीम ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सदर उबानी अलहाज मोहम्मद रशीद मालिक सुना स्टोन करेशर जानवाड़ा बेदर, मौलाना शरीफ साहिब कासमी, मुफ्ती सिराज मोहम्मद जफ़र, सोशल वर्कर और मदारिस के तलबा के अलावा बड़ी तादाद में मकामी अहबाब ने भी शिरकत की। शरीक नहीं था। उन्होंने कहा अगर हमारी जान जाती है कोई परवाह नहीं, हमारे आल औलाद तबाह होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान तो बचेगा। इसलिए उन्होंने ये कहना गलत है, बल्कि उस वक्त भी किया कि अंग्रेज तुझसे जो भी हो सकता है कर ले, तू जो कर सकता है कर ले, क्योंकि हम मोहम्मद को अगर कामयाबी मिलती तो आज हमारे मुल्क का नक्शा ही कुछ और होता। क्योंकि इस तहरीक के नतीजे में बहुत सारे जज्बे, सलात व सलाम की बात कहकर बात खत्म करूंगा। इंशाअल्लाह खिताब करेंगे और मुफीद बातों से आपको नवाजेंगे। उससे फरज़ा अलैकल कुरआन लरादुका इला माद, इस आयत में बुखारी शरीफ की अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि इसमें माद से मुराद मक्का है। जब हुजूर हिजरत करके मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे, सबसे पहले गारे सौर पहुंचे। गारे सौर से रात के वक्त निकले, अननोन डायरेक्शन से निकले, ताकि लोगों को मालूम ना हो कि हुजूर किधर जा रहे हैं। अननोन डायरेक्शन में, अननोन रूट में निकले। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ए गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। आया यौमे आज़ादी, जश्न क्यों मनाए हम, आया यौमे आज़ादी, जश्न क्यों मनाए हम, अंग अंग जख्मी है, किसको ये दिखाए हम, अंग अंग जख्मी है,
مرتعش پیسائے ہیں، مرتعش پیسائے ہیں، کائنات لرزا ہے، بے کسی کا عالم ہے، کیا عالم لگائے ہم، آیا یوم آزادی، آزادی، ہر طرف تشہد ہے، تو پر لاشوں بھر کے دکھائے ہم، آیا ہوئے قربات پہ، کیا صدا لگائے ہم، انگ انگ زخمی ہے، تو جس نے میرا جان ہے اور میرا دھڑکن، تو جس نے میرا جان ہے اور میرا دھڑکن، اے پیارے وطن، پیارے وطن، پیارے وطن، یہ پیارے وطن، پیارے وطن، پیارے وطن، قربان عطاؤں پہ، قربان عطاؤں پہ پڑی پہلی نظر، اے پیارے وطن، پیارے وطن، پیارے وطن، یہ پیارے وطن، پیارے وطن، پیارے وطن، نانوت بھی آئے، حضرت آدم بھی آئے ہیں، نانوت بھی آئے، حضرت آدم بھی آئے ہیں، خواجہ یہاں بھی آئے تھے، کوکب بھی آئے ہیں، پیارے وطن، اے نجبائی بول جابر ترنگے کی شان پر، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، مکرم سامعین، بالخصوص یہاں پر تشریف علماء اکرام اور مدرسہ حضا کی انتظامیہ، دارالعلوم رشیدیہ ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر عالی جناب عبدالرشید صاحب، جن کے دست مبارک سے آج ترنگے کو لہرایا گیا، اور یہاں پر موجود علماء اکرام اور عزیز بچوں، میں مختصر 2-3 منٹ آپ کے سامنے لوں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ابھی مولانا کا خطاب ہوا، لیکن سب سے پہلے یہاں کے انتظامیہ کو اور مولانا مفتی نجیب صاحب کو مبارکبادی دوں گا، اور ان کے رفقا کو مبارکبادی دوں گا کہ میں بغیر کسی دکھاوے کے یہ کہوں گا کہ دارالعلوم رشیدیہ بیدر ضلع کے مدارس کے لیے ایک مثال ہے۔ بھئی یہ دور ہے، آپ کو واپس جانا پڑے گا، پھر آپ کو بتانا پڑے گا عملی طور پر کہ ہم اس ملک کی آزادی میں اپنے بہنوں کے اجڑتے ہوئے سہاگوں کو دیکھے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اپنی ماؤں کے گود کو اجڑتے دیکھا ہے۔ وہ ہمارے تو گھر تھے، وہ کٹنے والی گردنیں تو ہماری تھیں، وہ لوٹنے والا مال تو ہمارا تھا۔ یہ کب بتائیں گے؟ یہ کیسے بتایا جائے گا؟ اس وقت عملی طور پہ ضروری ہے۔ آج بچوں کو اٹھا کر بتا دیجئے، اور آج ہماری مایوسی کو دیکھیے۔ ہم نے بے پناہ قربانی دی۔ مولانا بتا رہے تھے ایک ایک شب میں 60 ہزار علماء کرام کی قربانیاں پیش کی گئی ہیں، اور یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہے جن کو گوشۂ گمنامی میں رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جب ثمر آیا، ہم نے سینچا، ہم نے بویا، ہم نے اس کی نگہداشت کی، لیکن جب کاٹنے کا وقت آیا، ثمر کو کھانے کا وقت آیا، تو اس وقت کیا ہوا؟ ہم مایوسی کے دلدل میں پھنس گئے، ہم مایوسیوں کے اندھیرے میں چلے گئے، اور اپنے آپ کو ایک کمروں میں بند کر دیا، اندھیری کوٹھریوں میں بند کر دیا۔ اور وہ جو لوگ کبھی کبھار اس ملک کی آزادی کے مخالفت میں کھڑے تھے، وہ لوگ
جو اس ملک کی آزادی میں کسی طریقے کے کوئی سرگرمی میں ملوث نہیں تھے، ایسے لوگ آ گئے اور اپنے آپ کو شہید کہنے لگے، اپنے آپ کو مجاہد آزادی کہنے لگے، اور یہ تمام کا تمام ثمر ان لوگوں نے حاصل کیا اور مایوسی کے حوالے ہو گئے۔ سب سے بڑا کام یہی ہوا ہے۔ جو ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مایوسی کے حوالے ہو کر ہم نے اپنے بچوں تک یہ پیغام منتقل نہیں کیا کہ بھئی اس آزادی میں تمہارے دادا نے قربانی پیش کی تھی، تمہارے نانا نے قربانی پیش کی تھی، تمہارا خاندان کا خاندان اجڑ گیا تھا، ایک ایک گھر میں کوئی مرد باقی نہیں رہا تھا، یہی تو ہم نے قربانی پیش کی ہے۔ یہ بچوں کو ہم بتانے سے خاصی رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج نئی نسل یہ سمجھ رہی کہ قربانی میں اور آزادی میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ عملی طور پر، زبانی طور پر باضابطہ یہ کہتے نظر آتے ہیں، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارا بھی تو قصور ہے۔ مدارس، بتائیے آج یہ مدرسے میں اتنے بہترین طریقے سے یوم آزادی کی تقریب منعقد کی گئی ہے، قابل مبارکباد ہے۔ آپ آئیے بیدر ضلع کے تمام مدارس کو چلتے ہیں، کہاں کہاں منعقد کی گئی تھی۔ مدارس نے کام کیا ہے نا، اس وقت تو اسکول نہیں تھا، اسکول کا وجود تو 1947 میں نہیں تھا نا، اسکول کا وجود ہی نہیں تھا، ایجوکیشن لا ہی نہیں بنا تھا، تعلیم کا کوئی نظام نہیں تھا تو کون سا نظام تھا؟ یہی تو مدارس باقی تھے، انہی کے ذریعے تو تعلیم ہوتی تھی، اسی میں سائنس کی تعلیم تھی، اسی میں سوشل کی تعلیم تھی، اسی میں میتھس کی تعلیم تھی، اسی میں جو ہے دینیات بھی تھا، اخلاقیات بھی تھی، یہ تمام ملا کر تو مدارس میں تعلیم دی جاتی تھی۔ اگر آپ کو اس کا ثبوت دیکھنا ہے تو جامعہ ملیہ کو دیکھ لیجئے، وہ کیا تھا؟ ایک مدرسہ ہی تو تھا جو آج یونیورسٹی کی شکل میں منتقل ہو گیا ہے۔ ہمیں اس کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آزادی کے بعد ہم یہ سمجھ لیے کہ بھئی یہ مدارس کا کام سائنس پڑھانا نہیں ہے، مدارس کا کام سوشل پڑھانا نہیں ہے، میتھس پڑھانا نہیں ہے، میتھس کے فارمولوں کو حل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام تو قال اللہ قال رسول اسی پہ ختم کر دیں گے۔ کیا قال اللہ قال رسول میں سائنس نہیں ہے، میتھس نہیں ہے، سوشل نہیں ہے؟ آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے کہ اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنا ہے دوسرے مقامات پر بھی ہجرت کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں کو لایا گیا اور ان کو قیدی بنا کر لایا گیا، بتایا گیا کہ ان کو کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان میں جو پڑھے لکھے ہیں ان کا جرمانہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہمارے ان لوگوں کو پڑھائے جو نہ پڑھے لکھے ہیں، ان جاہل لوگوں کو پڑھا کر آزاد ہو جائے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے جو تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ آپ حج کو گئے تو آپ دیکھیے وہاں پر صفا چبوترا آج بھی موجود ہے، مسجد کو لگ کر صفا چبوترا ہے جہاں پر تعلیم دی جاتی تھی۔ تو تعلیم کا مقام یہ ہے۔ آپ بتائیے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے کہ بھئی ادارے قائم رہے، مدارس قائم رہے، لیکن ہم وہاں پر یوم آزادی اور جوش و خروش کے ساتھ نہیں منائے جو مدارس جو اسکول میں منا رہے ہیں۔ اسکول کا جہاں نام و نشان نہیں تھا، جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا آزادی میں، وہ لوگ بڑے بڑھ چڑھ کر منا رہے ہیں، اور مدارس گوشہ گمنامی میں ہیں، مایوسی کا شکار ہیں۔ تو قوم کو کہاں معلوم ہے، لوگوں کے پاس کہاں وقت ہے صاحب؟ پرنٹ میڈیا آج ختم ہونے پہ ہے، اخبارات ختم ہوئے، اخبار بھی نہیں کرنے والے کوئی باقی نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس دور میں ہم کہاں ہیں؟ کون پڑھے گا آپ کی تاریخ کو؟ آپ کو بتانا پڑے گا، آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ہماری طرف دیکھو، ہم نے یہ کام کیا ہے۔ آئیے دارالعلوم رشیدیہ کی طرف دیکھو اور دارالعلوم رشیدیہ کے بچوں کو دیکھیے کہ یہ لوگ جو یوم آزادی بنا رہے ہیں اور اپنے اصلاحات کی تاریخ کو دہرا رہے ہیں۔ میں اور ایک مبارکبادی دوں گا ہمارے انتظامیہ کو، خاص طور پر دارالعلوم رشیدیہ ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر صاحب کو، کہ ان کا بہت دنوں سے دیرینہ خواہش ہے کہ بھئی ادارہ تو بن گیا ہے، مدرسہ تو بن گیا ہے، لیکن ساتھ میں اسکول کا پرمیشن نہیں۔ ابھی آپ بات فرما رہے تھے، یہ آپ کی بڑی خواہش ہے، یہ ایسی خواہش ہر ایک کو ہونی چاہیے، یہ خواہش ضروری ہے۔ آپ کو اگر اداروں کو آپ کے مدارس کو برقرار رکھنا ہے تو اس زمانے میں آپ کو اسکول پرمیشن لینا ضروری ہے۔ آپ اسکول پرمیشن لیجئے تاکہ بچے آپ کے پی سی مل سکے، یہ 10th پاس ہو سکے، اور ساتھ میں
عالم بھی بنے اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ آگے بڑھ سکیں. یہ زمانے کے لحاظ سے چلنا ہے. اور مسلمان وہ ہے جو روایات قدیمہ کا پابند نہیں ہے. مسلمان ان روایتوں کو توڑ کے آگے نکلنے والے کا نام مسلمان. وہ جہاں جاتا ہے سیل رواں بہا دیتا ہے, اسی کا تو نام مسلمان ہے. ہم پرانے روایات پر قائم رہنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ ادارہ بھی چلے گا اور ساتھ میں اسکول بھی چلے گا, مدرسہ بھی چلے گا, اسکول بھی چلے گا. یہ دونوں طریقے سے تعلیم ضروری ہے. آج کا ماحول کیا ہے کہ RT ایکٹ نافذ ہو چکا ہے, جیسے آپ تمام لوگ جانتے ہیں. اس میں 6 سے 14 سال کے بچوں کو آپ رکھ نہیں سکتے. آپ پڑھانا ہی پڑھانا. ان کے والد بھی ہے, اگر انہوں نے بھی رکھا ہے تو مجرم ہے. میں نے پیدا کیا ہے, پیدا کیا ضرور ہے, لیکن 6 سے 14 سال کے درمیان تم کو کام نہیں لگا سکتے. آپ نے پیدا کیا ہے تو وعدہ بھی تو کیا ہے, آپ ان کو 10th پاس کروائیے. اب اس کو بڑھا کر 18 سال کر رہے ہیں, PUC بھی اس میں شامل کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اب 6 سے 14 سال کے بچوں کو آپ رکھ نہیں سکتے اگر آپ کے پاس پرمیشن نہیں ہے. تو بتائیے کہ یہ آپ ضرور تعلیم دے رہے ہیں, لیکن پرمیشن نہیں ہونے کی وجہ سے پرابلمز کا شکار ہو رہے تھے. تو جمعیت العلماء وغیرہ نے, تمام لوگوں نے کوشش کر کے اس ایکٹ میں مدارس کو ہٹا دیے. لیکن یہ آج نہ کل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ضرورت ہے ہر دینی مدرسے میں ایک اسکول کی, تاکہ وہ بچے محروم نہ ہو. آج ہر چیز میں PC کی ضرورت ہے. آپ ضرور مدرسہ بھی چلائیے, اسکول بھی چلائیے, اور بچوں کو دنیا کے ساتھ قدم سے قدم بڑھا کر چلنے کی آپ ان کو جستجو دیجیے, ان کو ہمت دیجیے اور ان کو راہیں بتائیے. تاکہ ایک بتایا جاتا ہے کہ بھئی برائی پھیلتی ہے, برائی پھیلی تو آپ یہ بتائیے کہ برائی پھیلانے میں جو برا آدمی ہوتا ہے اس کا کام ہے نا. تو ایک دانشور نے کہا نہیں, اس کا کام نہیں, برائی کرنے والے کا کام ہے ہی نہیں. مگر برائی پھیلنے میں سب سے بڑا حصہ اس کا ہے جو برائی کو دیکھ کر خاموش رہا. کرنے تو اپنے کو کیا کہ ہم کو تھوڑی مار رہا ہوں, دوسروں کو مار رہا. ارے گالیاں دے رہا, دوسروں کو دے رہا, ہم کو تھوڑی دے رہا. برائی کر رہا ہوں, ہم کو تھوڑی کر رہا. بھائی چلو خاموش بیٹھ جاؤ. ہمارا نظریہ یہ ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے برائی زیادہ پھیل رہی ہے. تو اس دور میں اگر آپ کو اچھائی کا دامن تھامنا ہے, اچھائی کو پھیلانا ہے, تو اچھے لوگوں کو اچھے جگہ پر بٹھانا ضروری ہے. اچھے لوگوں کو اچھائی پر لے جانا ضروری ہے. یہ بچے ہیں, ان کے سینوں میں قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں. اگر ان بچوں کو اچھے مقام پر بٹھا دیا جائے تو یہ بچے رشوت لیں گے, محکموں میں رشوت لیں گے, یہ لوگ برائی کریں گے نہیں کریں گے. اسی لیے بروں کو بٹھا کر ہم اچھی سمجھ کی کوشش کر رہے ہیں, توقع کر رہے ہیں, یہی تو غلط ہے. اسی لیے آپ کوشش کیجئے ان بچوں کو اچھے مقامات پر لے جانے کی. اور میں قابل مبارکباد ہے یہاں کے انتظامیہ جنہوں نے بہترین طریقے سے جشن آزادی کے پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا اور نئے زمانے کے ساتھ سنجیدگی سے چلتے ہوئے ادارے کو ترقی میں لے جا رہے ہیں. اور میں دعا گو ہوں اور میری پوری کوشش اور میرا پورا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ آپ جب بھی بلائیں گے میں حاضر ہوں گا. اور بہت جلد انشاءاللہ دارالعلوم رشیدیہ کے ساتھ ساتھ دارالعلوم رشیدیہ پرائمری اسکول کا بھی انشاءاللہ آغاز ہوگا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام, میں سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کا بےحد ممنون اور مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں دیا. تو بہت بہت آپ کا ممنون اور مشکور ہے ہم سب انتظامیہ. میرے معزز سامعین, ابھی آپ نے بہت تفصیلی سے حضرت مولانا شریف صاحب کا بیان سماعت فرمایا, اس کے بعد حضرت مفتی صاحب کا بھی بیان سماعت فرمایا کہ وطن عزیز کو بڑی جد و جہد کے بعد, لمبی محنت اور کاوشوں کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی ہے. ہمارے اکابر نے, ہمارے اسلاف نے اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اس ملک کے لیے, اپنی جانیں پیش کی ہے, اپنے مال پیش کیے ہیں, اور ضرورت پڑی تو تلواریں اٹھائی, ضرورت پڑی تو گولیاں چلائی, ضرورت پڑی تو گولیاں پھینکی, بندوق پھینکے, تلوار پھینکی, اور پھر بیانات سے کام لیے.
ضرورت پڑی تو چھوٹے چھوٹے قوم کے بچوں کو تربیت دے کر اصلاح کر کے ان کو فولادی اور آہنی لشکر بنا کر سامنے کھڑا کر دیا، تیار کر دیا۔ سن 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی اور اسی دارالعلوم دیوبند سے جگہ جگہ تحریکیں چلی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ کیا دیا کہ انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے۔ الحمدللہ آج 15 اگست کے موقع پر دارالعلوم رشیدیہ گورنلی میں الحاج اس مدرسے کے صدر اور پریزیڈنٹ جناب الحاج عبدالرشید صاحب کے دست مبارک سے مدرسہ حاضہ میں پرچم کشائی ہوئی۔ اس کے بعد نعتیہ پروگرام، نظم پروگرام ہوا۔ اس کے بعد مفتی سراج الدین صاحب کا بھی بیان ہوا، مولانا شریف صاحب کا بھی آج کے موقع اور آج کی مناسبت سے 15 اگست کے مناسبت سے ان کا بھی بیان ہوا، اور اخیر میں مفتی جابر صاحب کا بھی بیان ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ناظرین ہیں اور ہمارے دارالعلوم رشیدیہ کے محبین ہیں، چاہنے والے ہیں، کہ دارالعلوم رشیدیہ ہر سال اپنا جشن آزادی کے موقع پر پروگرام مناتا ہے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہاں آج بھی منایا گیا ہے، پرچم لہرایا گیا ہے اور ہم ہمیشہ مناتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس مدرسے کے صدر الحاج عبدالرشید صاحب کا بھی اس میں بہت بڑا رول رہا ہے، اور ایسے ہی اس مدرسے کے محتمیم جناب حافظ و قاری جناب نجیب اللہ صاحب کا بھی بڑی محنت اور کاوشیں رہی ہیں۔ اس کے بعد مولانا سمیع اللہ صاحب کا بھی بڑا کردار رہا ہے جو آج کے پروگرام کو منعقد کیا ہے۔ اس پروگرام میں بہت دور دراز سے مہمانان کرام بھی تشریف لائے تھے۔ سبھی حضرات کا میں بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آپ سبھی حضرات سے ہم گزارش کرتے ہیں، ہم دارالعلوم رشیدیہ کے انتظامیہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ دارالعلوم رشیدیہ آج کئی سالوں سے محنت کرتے آ رہا ہے۔ الحمدللہ کئی سارے بچے یہاں سے حافظ ہو چکے ہیں، سند حفظ کی فراغت کر چکے ہیں، اور ہماری دعا ہے اور کوششیں ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی تعلیم کو بہتر سے بہتر بنائیں گے، اور ہماری تعلیمی سلسلہ جاری رہے گا، اور ایسے ہی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا ارادہ ہے، دوسرا عزم ہے، ہمارے صدر صاحب کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں عصری تعلیم کا بھی منظم طریقے پر ایک اسکول قائم کیا جائے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ کام بھی چالو ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے کہ یہ کام بہت جلد شروع ہو جائے۔ اگر آپ کا تعاون رہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ سبھی حضرات کا تعاون رہے، تو انشاءاللہ ہم آگے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا تعاون رہا تو ضرور ہم اس میں کامیاب رہیں گے۔ آپ دعا فرمائیے کہ ہماری کاوشوں کو اللہ تبارک و تعالی، ہم سبوں کی محنتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں آخر میں ہمارے صدر الحاج عبدالرشید صاحب کو اللہ تبارک و تعالی لمبی عمر عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو بے حد قبول فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں ایسے ہمارے نجیب صاحب یہ اس مدرسے کے محتمیم ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی عمر عطا فرمائے، تمام اساتذہ کی حفاظت فرمائے، یہاں کے پڑھنے والے تمام بچوں کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج جو ہم یوم جشن آزادی کے تقریب منائے ہیں، اس سے ہم اکابر کے قربانیوں سے سبق سیکھیں۔ ہم ایک لائحہ عمل ہمیں دے کر گئے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا 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 ہے اور کیا نہیں کیا ہے، یہ کون سی ہم نے کارنامہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ ہمارے اکابر نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، جانوں کی قربانی دی، مال کی قربانی دی ہے۔ بہرحال آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب اپنے علماء کی، اپنے اکابر کی قربانیوں کو یاد رکھیں انشاءاللہ، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے مدرسے کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔